अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.13 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 13 और थीम है सूरह आल इमरान आयत नंबर 18। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। शहीदा रूट वर्ड शीन हा दा से है, माने गवाही दी, बेयर्स विटनेस। अल्लाहु अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह ने, अल्लाह। अन्नहु अलीफ नून नून से है, माने के वो, दैट ही। ला लाम अलीफ से, माने नहीं, नो। इलाहा अलीफ लाम हा से, माने माबूद, गॉड। इल्ला अलीफ लाम लाम अलीफ से है, माने सिवाय, एक्सेप्ट। हुआ हा वाव से है, माने उसके, हिम। वल मलाइकतु मीम लाम काफ से है, माने और फरिश्ते। एंड सो डू द एंजल्स। व उलू अलिफ वाव लाम से है, माने और साहिबान। एंड द मेन। अल इल्मी आइन लाम मीम से है, माने इल्म, नॉलेज। क़ाइमन काफ वाव मीम से है, माने कायम है, स्टैंडिंग। बिलकिस्ती काफ सीन तो से है, माने इंसाफ के साथ, अदल के साथ। इनजस्टिस ला लाम अलिफ से है, माने नहीं, नो। इलाहा अलिफ लाम हा से है, माने माबूद, गॉड। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से है, माने सिवाय, एक्सेप्ट। हुआ हा वाव से है, माने उसके, हिम। अल अजीजु आइन जा से, माने जबरदस्त, द ऑलमाइटी। अल हकीम हा काफ मीम से है, माने हिकमत वाला, द ऑल वाइज। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। शहीदल्लाहु अल्लाह ने गवाही दी है, अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके। वल मलाइकतु व उलुल इल्मी और फरिश्तों और इल्म वालों ने भी। क़ाइमन बिल क़िस्त वही कायम है अदल के साथ। ला इलाहा इल्ला हुआ उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल अज़ीज़ुल हकीम ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह ने गवाही दी है कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके और फरिश्तों और इल्म वालों ने भी। वही कायम है अदल के साथ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, ज़बरदस्त हिकमत वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। शहीदल्लाहु अल्लाह बेयर्स विटनेस, अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ दैट देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट हिम। वल मलाइकतु व उलुल इल्मी एंड द एंजल्स एंड द मेन ऑफ नॉलेज। क़ाइमन बिल क़िस्त स्टैंडिंग इन जस्टिस। ला इलाहा इल्ला हुआ देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट हिम। अल अज़ीज़ुल हकीम द ऑलमाइटी द वाइज। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। अल्लाह बेयर्स विटनेस दैट देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट हिम एंड द एंजल्स एंड द मैन ऑफ नॉलेज स्टैंडिंग इन जस्टिस देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट हिम द ऑलमाइटी द ऑल वाइज। तफसीर आयत देखें। इस आयत में अल्लाह की वहदानियत पर 3 शहादतों का जिक्र है जो निहायत काबिल तवज्जो हैं। यानी अल्लाह की वहदानियत पर 3 लोगों की गवाही इस आयत में जिक्र की गई है। अव्वल अल्लाह बज़ात खुद अपनी वहदानियत की गवाही देता है। दुअम ज़मीन व आसमान के तमाम फरिश्ते अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हैं। और सुअम अहले इल्म भी अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हैं। सबसे अव्वल फोकस करते हैं अल्लाह की शहादत पर। अल्लाह की वहदानियत पर सबसे पहली शहादत खुद अल्लाह ताला की है। यानी सबसे पहले अल्लाह ताला खुद ये गवाही दे रहे हैं कि वो वाहिद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला कौलन व फ़हलन अपने अदल और अपनी वहदानियत की गवाही देता है, यानी अपने कौल से भी गवाही देता है कि वो वाहिद है और अपने फ़ेल से भी ये जाहिर करता है कि वो वाहिद है। कौलन इसी आयत में शहादत दे रहा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो अदल व इंसाफ पर कायम है। यानी कुरान अल्लाह का कलाम है, वो अपने कलाम से ये गवाही दे रहा है कि वो वाहिद है। अल्लाह वाहिद ला शरीक अपनी वहदत का खुद शाहिद है और अल्लाह ताला खुद शहादत देता है। यानी वो इस बात पर गवाह है कि वो वाहिद है और इस बात की गवाही भी देता है। बस इसकी शहादत काफ़ी है, वो सबसे ज़्यादा सच्चा गवाह है। यानी अल्लाह की गवाही ही काफ़ी हो जाएगी
اللہ کی وحدانیت پر، کیونکہ سب سے سچا گواہ اللہ ہے، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ فرمان الہی ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کا اسٹیٹمنٹ الٹیمیٹ ہے، اس سے زیادہ سچا کوئی اسٹیٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے زیادہ سچی بات اسی کی ہے، وہ فرماتا ہے کہ تمام مخلوق اس کی غلام ہے اور اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کی طرف محتاج ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے۔ الوہیت میں اللہ ہونے میں وہ یکتا اور لا شریک ہے، یعنی وہی واحد خدا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں۔ جیسے فرمان ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اللہ اس پر شاہد ہے جو تم پر نازل کیا کہ اسے اپنے علم سے نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ گواہی دینے والا کافی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا، اور اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی ایک دلیل دیکھتے ہیں ہم، جو اس کے عمل سے ظاہر ہے۔ اللہ کا ہر عمل اور کائنات کی ہر چیز اور اس میں رونما ہونے والا ہر واقعہ اللہ کی وحدانیت اور عدل پر دلالت کرتا ہے۔ کائنات کا نظام بذات خود ایک عملی گواہ ہے۔ جو مثال یہاں پر پیش کی گئی ہے، دیکھیں اس طرح سے ہے کہ معاملہ چاہے کوئی ذرے کا ہو، کوئی ایٹم کا ہو یا ساری کائنات کا ہو، ہر شے ایک مرکز کے اطراف گھوم رہی ہے۔ ایٹم میں بھی اگر دیکھیں ہم تو نیوکلیس کے اطراف الیکٹرانز گھوم رہے ہیں۔ اسی قسم کا سسٹم سولار سسٹم میں بھی پایا جاتا ہے۔ سینٹر پہ سورج ہے اور سارے پلانٹس اس کے اطراف میں گھوم رہے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم گیلیکسی کو دیکھیں تو ہر اسٹار جو کہ اپنے آپ میں ایک سورج ہے، اپنی سولار فیملی کے ساتھ سینٹر آف گیلیکسی کے اطراف گھوم رہا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم اور بڑے پیمانے پر جائیں تو اس طرح کے انگنت گیلیکسیز، لامتناہی گیلیکسیز یونیورس کے سینٹر کے اطراف گھوم رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاملہ چاہے ایک ذرے کا ہو یا ساری کائنات کا ہو، ایک ہی سسٹم ہے، یعنی پلانٹری سسٹم، پلانٹری ماڈل ہے، جو کہ ہر سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے موجود رکھا ہے۔ یعنی اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو یہ سارا نظام اس طرح سے یونیفارمٹی مینٹین نہیں کرتا، ایک پرنسپل کے تحت اتنے سارے سب سسٹمز اس میں بنے ہوئے نہیں ہوتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ذرے سے لے کر نظام شمسی اور کہکشاؤں تک سارا نظام کائنات ایک ہی طرز کے نظام پر قائم ہے۔ نظام کائنات کی وحدت اور ہم آہنگی یوں ہے کہ یہاں سب چیزیں اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اس طرح مخلوق کی وحدت خالق کی وحدت پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی ہم نے ابھی دیکھا کہ کائنات کی ہر چیز میں، چاہے وہ ذرہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایٹم ہی کیوں نہ ہو، یا چاہے وہ کوئی اور چیز کیوں نہ ہو، ہر چیز کوئی نہ کوئی مرکز کے اطراف گھوم رہی ہے، اور یہ بات کی دلیل دے رہی ہے کہ ان تمام کا خالق ایک ہی ہے۔ اگر نظام قائم کرنے والا واحد نہ ہوتا تو کائناتی نظام اور انسانی وجود میں تصادم اور تضاد واقع ضرور ہوتا۔ یعنی اگر انسان کے مزاج کے مطابق یہ ساری کائنات کا نظام نہ قائم ہوتا تو ان دونوں کے بیچ اتنے ڈیفرنسز ہوتے کہ انسان کا وجود اس کائنات میں باقی نہیں رہتا۔ نظام قائم کرنے والے مختلف ہوتے تو نظام بھی مختلف ہوتے۔ یعنی اگر یہ کائنات قائم کرنے والے ملٹیپل گاڈز ہوتے، نعوذ باللہ، تو پھر ان کے قائم کردہ سسٹمز بھی ملٹیپل ہوتے بلکہ ڈیفرنٹ ہوتے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے، تو دونوں کے نظام درہم برہم ہو جاتے۔ سو اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے معبود کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو پھر یہ ساری کائنات درہم برہم ہو جاتی۔ آیت میں دوسری شہادت ہے ملائکہ کی۔ فرشتے اس نظام کائنات کے کارندے ہیں، یعنی ساری کائنات کے چلانے کا، انتظام کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دے رکھا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کی وحدانیت اور اس کے عدل و انصاف کا براہ راست علم رکھتے اور حکم خدا سے کائنات کے بہت سے انتظامی امور انجام دیتے ہیں۔ یہ فرشتے یہ وٹنس کرتے ہیں ساری کائنات میں کہ ہر طرف اللہ کا عدل قائم ہے، اللہ کا انصاف قائم ہے۔ اس بنیاد پر وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ ساری کائنات عدل و انصاف پر قائم ہے
اور اللہ واحد نے اس کو قائم کیا ہے۔ سورہ انبیاء کی 2 آیات دیکھیں، بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، بلکہ یہ فرشتے تو اللہ کے محترم بندے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے پہلے بات بھی نہیں کرتے اور اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت ہی کافی ہے، پھر بھی وہ اپنی شہادت کے ساتھ فرشتوں کی شہادت پر علماء کی گواہی کو ملا رہا ہے۔ یعنی اللہ کی شہادت ہی کافی ہے کہ اللہ واحد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی گواہی کو بھی شامل کرتا ہے اس آیت میں، یہاں تک کہ علماء کی گواہی کو بھی اس آیت میں شامل کیا گیا ہے۔ اس آیت میں ان کی گواہی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں صاحبان علم کی شہادت۔ اس آیت سے اہل علم کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اور فرشتوں کے بعد اہل علم ہی کائنات میں شہادت کے قابل ہیں۔ یعنی اہل علم کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرشتوں کی صف میں کیا ہے، چونکہ یہ اللہ کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں اور اس بات کی گواہی دینے کے قابل ہوتے ہیں کہ اللہ واحد ہے۔ صاحبان علم اللہ تعالیٰ کے نظام عدل میں موجود راز پنہا کو جانتے ہیں، یعنی علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو راز ہیں وہ جانتے ہیں، ان سے واقف ہوتے ہیں، اور صحیفہ آفاق و انفس کے صفحات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی اہل علم زمین و آسمان پر اور اپنے نفس کی تخلیق پر بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں بنایا۔ پھر تاکیداً دوبارہ ارشاد ہوتا ہے، یعنی آیت کے اینڈنگ حصے میں اللہ تعالیٰ پھر ارشاد کرتا ہے کہ معبود حقیقی صرف وہی ہے، یعنی حقیقت میں معبود عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، وہ غالب ہے، عظمت اور کبریائی والی اس کی بارگاہ ہے، وہ اپنے اقوال، افعال اور شریعت، قدرت و تقدیر میں حکمتوں والا ہے، یعنی اپنے سارے معاملات میں وہ حکمتوں سے کام لیتا ہے۔ اسی بات کو وہ یوں فرماتا ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ اللہ کی وحدانیت اور عدل کی شہادت قرآن میں قولاً اور نظام کائنات میں عملاً موجود ہے۔ مومن زندگی کے تمام امتحانات میں اللہ کی وحدانیت اور اس کے عدل پر پورا ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کے عدل و انصاف کے گواہ فرشتوں کے بعد صاحبان علم ہیں۔ معبود حقیقی صرف وہی ہے، وہ غالب ہے، عظمت اور کبریائی والی اس کی بارگاہ ہے، وہ اپنے اقوال، افعال اور شریعت، قدرت و تقدیر میں حکمتوں والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔